PTI का टिकट लेकर जब अवाम में जाएंगे तो मेरा एक मशवरा है उनको कि हेलमेट पहन के जाएं, क्योंकि अवाम गुस्से में भरी बैठी है। जब एक हल्के में 3-3, 4-4 लोग आपकी एक ही पार्टी के इलेक्शन लड़ना शुरू कर देंगे तो इलेक्शन हारेंगे ही, और क्या होगा। PTI की सियासी तदफीन हुई है और अभी ये अमल शुरू हुआ है। अवामी अदालत का मूड ये बता रहा है कि सुनामी वापस जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन जदीद बल्दियाती निज़ाम का आगाज है। वजीर आज़म, क्या मुस्लिम लीग नून ने वजीर आज़म का उम्मीदवार फाइनल कर लिया? क्या PDM का महंगाई मार्च कामयाब हो सकेगा? पूछेंगे साबिक वजीर आज़म और रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी से, रहनुमा तहरीक इंसाफ सदाकत अली अब्बासी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला मुकम्मल तो हो गया, लेकिन इसके नताइज पर बहस अभी तक जारी है। इस इलेक्शन में फतह जहां JUIF को मिली, वहीं मुस्लिम लीग नून कम नशस्तें मिलने के बावजूद अपनी इत्तेहादी जमात को जो जीत है उसको अपनी फतह करार दे रही है। तहरीक इंसाफ अगरचे शिकस्त पर परेशान है, लेकिन कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट करके आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में टिकटों की तकसीम का मामला खुद देखने का ऐलान किया था। आज एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट की और कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक शोर शराबे में लोगों को इस बात का एहसास नहीं हो रहा कि इलेक्शन मॉडर्न और जदीद बल्दियाती निज़ाम का आगाज है, जैसा कि दुनिया की कामयाब जमहूरियतों में मौजूद है। बराह रास्त मुंतखब तहसील नाज़िम गवर्नेंस को बेहतर करेंगे और मुस्तकबिल के लीडर्स तख्लीक करेंगे। 74 साल की तारीख में पहली मरतबा हमें बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम मिला है। सियासी मुखालिफिन चाहे वज़ीर आज़म की इस दलील को माने या ना माने, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि खैबर पख्तूनख्वा में मुल्क का पहला जदीद बल्दियाती निज़ाम कम से कम सामने जरूर आया है। अब ये वर्कबल कितना है ये आइंदा आने दिनों में पता चलेगा। तहसील नाज़िम को बराह रास्त मुंतखब किया गया और इस निज़ाम से मुल्क में बुनियादी जमहूरियत को मजबूत करने में मदद मिल सकती है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की जानिब से आइंदा इंतखाबात से कबल वज़ीर आज़म के उम्मीदवार की नामजदगी भी मौजूद बहस बन चुकी है। इस हवाले से और दीगर अमूर पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सो डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा कि अगर तैयब एर्दोगान लीड कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि अंकारा में उनकी हुकूमत हो। बरतानिया में हमने देखा कि अगर लेबर पार्टी है तो लंदन के मेयर की दूसरी मुखालिफ जमात के हो सकते हैं। सो क्या हम उस तरफ जा रहे हैं? जी बिल्कुल, इमरान खान साहब को मुबारक हो, ये शिकस्त मुबारक हो, शिकस्त मुबारक हो। लेकिन वो जो कह रहे हैं कि आप निज़ाम डेमोक्रेसी बच गई है कि मैंने निज़ाम को ठीक किया है, ठीक कर दिया है। वो कह रहे हैं पहले भी 2 इलेक्शन इसी निज़ाम पे हो चुके हैं और मुकम्मल तौर पे नाकाम है। ठीक, सो यू डोंट थिंक इट्स अ विक्ट्री? नहीं, विक्ट्री किस बात की? इलेक्शन आप हार गए, निज़ाम जिसको नया कह रहे हैं, 2 इलेक्शन आपने उस पर करवाए हैं, वो आज तक फंक्शनल नहीं हो सका निज़ाम। तो तीसरी दफ़ा याद आ गई है कि ये जमहूरियत की फतह है, उनकी शिकस्त है लेकिन जमहूरियत की फतह है। थोड़ा सा क्रेडिट चाह रहे हैं वो, मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ, मुबारक हो इमरान खान साहब को। सो ओवरऑल जो उन्होंने कहा है कि मैं अब ओवरसी करूंगा, 1 महीना है नेक्स्ट इलेक्शन में, आपके ख्याल से कुछ ओवरटर्न हो सकता है? जी उनकी जमात है, जहाँ मर्जी वक्त इस्तेमाल करें अपना। मुल्क के वज़ीर आज़म है, क्योंकि मुल्क के सारे मसाइल हल हो गए। ठीक, बिजली भी है, गैस भी है, महंगाई ख़त्म हो चुकी है, तो बल्दियाती टिकटों के फैसला कर दें वज़ीर आज़म साहब, तो मामला ठीक हो जाएगा। जी अल्लाह करे। ओके, सो उनका मामला शायद को ठीक हो जाए। सो आप कल से मैं देख रही हूँ PMLN वाले बहुत खुश हैं, दे आर वेरी हैप्पी। डू यू थिंक, क्योंकि कल ऐसा एक बात आपने भी कहा कि इसको हम PDM की फतह समझते हैं? जी ये PDM की फतह ही है कि जो अपोजिशन जमातें हैं उन्होंने कामयाबी हासिल की है, वोट हासिल किए हैं उस सूबे में जहाँ इंतज़ामिया भी लगी हुई थी। मुल्क का कौमी असम्बली का स्पीकर भी फंड बांट रहा था और वज़रा भी सारे लगे हुए थे, उसके बावजूद एक बड़ी वाज़ेह शिकस्त हुई है। ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट। यू थिंक फ्री फेयर इलेक्शन नहीं था? बिल्कुल फेयर इलेक्शन नहीं था। नहीं था। आपके सामने वीडियोस मौजूद हैं। ठीक, पूरी सूबाई हुकूमत की मशीनरी, पुलिस, इंतज़ामिया, स्पीकर के पैसे बांटने के वीडियो ऑडियो मौजूद हैं, वज़रा के वीडियोस और ऑडियोज मौजूद हैं। तो यहाँ कौन सा फेयर निज़ाम था? लेकिन अवाम की
رائے کو روکنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. جب ایک حد سے وہ بڑھ جائے ذرا مشکل ہو جاتا ہے. سو اس وقت کیا یہ کہہ سکتے ہیں آپ, کیونکہ آپ کی جماعت کی طرف سے بھی الزام لگایا گیا, مولانا فضل الرحمان بھی لگاتے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے؟ اب یہ بلدیاتی انتخاب میں ہو سکتا ہے نیوٹرل ہو. ابھی تک قومی معاملات میں وہ بات نظر نہیں آئی. جب نظر آئے گی تو سب کو سمجھ آ جائے گی. اوکے, سو یو ناٹ شیور, یو ڈونٹ, اور یو ناٹ ریڈی ٹو ٹرسٹ. دیکھیں جو آخری معاملہ ہوا تھا, جو اس کا تھا جوائنٹ سٹنگ کا, اس میں تو سب کو فون کالز گئی ہیں, دباؤ پڑا ہے لوگوں پر, ووٹ دینے آئے ہیں. رائٹ رائٹ, اس وقت تک نہیں تھی نیوٹرل, یو آر سیئنگ. نظر تو یہی ہے جب دباؤ پڑتا ہے, فون کالز جاتی ہیں, کیونکہ 20 نومبر سے پہلے کے معاملات اور 20 نومبر کے بعد کے واقعات میں کچھ فرق پتہ نہیں, وقت بتائے گا. 20 نومبر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ان معاملات کا. اسٹیبلشمنٹ اللہ نہ کرے اشخاص میں مریم نواز بار بار 20 نومبر کا ذکر کرتی رہی, اس لیے میں نے نہیں, سب کرتے رہے ہیں, لیکن اللہ کرے کہ ہم سمجھ جائیں کہ ملک کے حالات ہم اس طرح درست نہیں کر سکتے مداخلت کر کے اور غیر آئینی اقدامات سے. اسی میں ملک کی بہتری ہے, اسی میں ملک کے مسائل کا حل ہے. سو ناؤ کمنگ ٹو پی ایم ایل این, آپ پی ایم ایل این کے سینئر ترین لیڈر ہے. آپ سے میں نے کئی دفعہ یہ کویسچن پوچھا تھا, یہی, اور ہر دفعہ پوچھا, جتنی دفعہ بھی, نہیں مجھے آپ نے جواب نہیں دیا. آپ نے ایک اور انٹرویو میں جواب کچھ اور دیا, فرسٹ ٹائم دیا. لیٹس واچ دیٹ اگر اجازت دیں. سو دس کلیئرٹی یہ ابھی ریسنٹلی آئی ہے. میں نے تقریباً 6 مہینے پہلے کاشف عباسی کے پروگرام میں کہا تھا, ٹھیک, سلیم صافی صاحب کے پروگرام میں کہا ہے, ریدہ فاروقی کے پروگرام میں کہا ہے, ہر جگہ کہا ہے کہ ہمیشہ پارٹی کا صدر ہی ہوتا ہے, وہ عمومی طور پہ امیدوار ہوتا ہے. ٹھیک, لیکن یہ فیصلے ابھی اس پہ کوئی ڈسکشن نہ پارٹی کے اندر ہوا ہے نہ ہوگا. سو دس از یور اوپینین؟ نہیں, میرا اوپینین نہیں ہے. آپ نے سوال کیا نا, اگر آپ سوال کریں گے تو میں آپ کو اپنی رائے دے دوں گا. یہ میری رائے ہے. یو سیڈ کہ پارٹی کا ڈیسیژن نہیں ہے, یہ آپ کی رائے ہے. کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی نا, ابھی تک نہیں ہوئی. نہیں, ابھی ہوتی نہیں ہے. سو مریم نواز کا بھی آپ نے سنا ہوگا کل, جب ان سے کویسچن کیا گیا, درست کہا ہے, انہوں نے کہا نواز شریف ڈیسائیڈ یہ مشاورت کر کے نواز شریف صاحب ہی فیصلہ کرتے ہیں. لیکن جب تک وہ فیصلہ ہوتا ہے, پارٹی کا صدر ہی پارٹی کو لیڈ کرتا ہے, وہی امیدوار ہوتا ہے اس عہدے کا. This is a general practice around the world. پریکٹس ہر پارٹی ایسے ہی کرتی ہے, لیکن یہ فیصلے اس وقت ہوتے ہیں جب الیکشن ہو جاتا ہے, پھر دیکھا جاتا ہے کتنی اکثریت ہے, کیا محرکات ہیں, اس کے بعد یہ فیصلہ ہوتا ہے, اور مشاورت سے ہوتا ہے. اینڈ کل ایسا اقبال صاحب سے بھی ہم نے بھی یہ سوال کیا, ان کا بھی خیال ہے جو ایگزیکٹلی آپ کا خیال ہے, بٹ ہم نے دیکھا آپ کی پارٹی کی کچھ لوگ ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ مریم نواز از دا کینڈیڈیٹ فار پرائم منسٹر. کینڈیڈیٹ ہو سکتی ہیں اگر الیکشن میں حصہ لیتی ہیں, کامیاب ہوتی ہیں, پارٹی ان کے حق میں فیصلہ کرتی ہے. جو ایم این ایز الیکٹ ہوتے ہیں ان سے کوئی بھی ہو سکتا ہے, بٹ جنرل پریکٹس ہے کہ صدر ہی ہوں گے. جی, ہمیشہ جو صدر ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے, پارٹی کو لیڈ کرتا ہے, الیکشن میں لے جاتا ہے اور کامیابی حاصل کرتا ہے, تو اس کا ایک رائٹ بن جاتا ہے. لیکن یہ فیصلے جماعت میں چھوڑ دیں, جماعت حالات کو دیکھے گی, اس کے مطابق فیصلہ کرے گی. سو ایٹ واٹ پوائنٹ آپ کی جماعت بیٹھ کر یہ ڈیسائیڈ کرے گی؟ یہ الیکشن کے بعد, جنرل الیکشن کے بعد. یو کانٹ گو ان الیکشن وداؤٹ ٹیلنگ کہ آپ کا پرائم منسٹر نہیں, وہ تو الیکشن تو صدر ہی لیڈ کر رہا ہوتا ہے نا. اچھا ٹھیک ہے, اگر یہاں میاں صاحب ہوئے, اس وقت میاں صاحب موجود ہوئے, تو وہ کیمپین کو خود لیڈ کریں گے. میاں نواز شریف؟ جی بالکل ہو سکتا ہے, کیا ہے وہ؟ جی بالکل, اگر یہ ان کا فیصلہ ہے. ڈاکٹر تو کہتے ہیں کہ ان کا علاج ہونا ہے, لیکن اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں جلدی آنے کا, تو یقیناً وہ الیکشن کیمپین میں حصہ لے لیں گے. سو اف اٹس ناٹ میاں نواز شریف تو پھر شہباز شریف صاحب سب کچھ لیڈ کریں گے. بٹ صدر صاحب کو یہ بات پتا ہے کہ وہ کیمپین لیڈ کر کے سب کچھ کر کے ہو سکتا ہے بعد میں وہ پرائم منسٹر نہ بنے. بالکل, ہی نوز دیٹ. جی, سب کو پتا ہوتا ہے. یہ فیصلہ جماعت کرتی ہے, مشاورت سے کرتی ہے, اپنے حالات دیکھ کر کرتی ہے. اوکے, اینڈ مریم نواز کی کیسز کے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اس الیکشن تک بری ہو سکتی ہیں یا یہ ایسے ہی چلے گا؟ دیکھیں, ڈیپینڈ کرتا ہے وہ عدالتیں کیا کرتی ہیں. 3 سال سے تو کیس لگا ہوا ہے. اب اس سارے کیس کی حقیقت جو ہے وہ سب کے سامنے آ گئی ہے کہ کس طرح مداخلت کی گئی اس معاملے میں. ملک کے چیف جسٹس سے مداخلت کی, اور ہر قسم کی غیر آئینی مداخلت اس کام میں ہوئی ہے, اور کیسز کی حقیقت کو ہے نہیں. جو بھی وکیل اس کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تو بالکل ایک یعنی بڑی جانبدار قسم کا ایک غیر قانونی فیصلہ کیا گیا ہے. بہرحال سو بہرحال اس پہ کیوں ایک اور جو آج کل صدائے ہر طرف ہے, اور آپ نے ضرور سنی ہوں گی اسلام آباد میں مختلف جگہ پہ, اعتزاز احسن صاحب نے پہلے کہا کہ 2 جنرل سے ڈیل ہو گئی پی ایم ایل این کی, پھر اور کچھ لوگوں نے بھی تاثر دینا شروع کیا. یہ کیا باتیں ہیں؟
ہم نے نہ کبھی کسی سے بات کی ہے نہ ڈیل کا گنجائش ہے. ڈیل اس میں ہوتی ہے جب آپ اپنے اصولوں سے ہٹ جائیں. ہمارا اصول بڑا واضح ہے کہ ملک کا نظام آئین کے مطابق کریں اور شفاف الیکشن ہو ملک کے اندر. یہی حل ہے پاکستان کے مسائل کا. تو یہ ایک عجیب سی منطق ہے جو یہ لوگ بات کریں. PMLN کا نہیں ہے, کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے, ناٹ ایٹ آل. بالکل. سو پھر وہ تو ماضی میں زبیر صاحب ملتے رہے ہیں, اس کے بعد سے دیر از نو کانٹیکٹ. زبیر صاحب جو ملے تھے وہ سب کو پتا ہے, یا اس کے بعد ان سے کے اپنے ذاتی تعلقات تھے, وہ ملے تھے. رائٹ, بٹ اس کے بعد سے ہمارا یہی فیصلہ تھا کہ جو بھی کانٹیکٹ ہوگا پبلک ہوگا. تو جو کانٹیکٹ رہا ہے پبلک رہا ہے. ہم گئے ہیں, جو 2 سیکیورٹی کاؤنسل بریفنگز ہوئی ہیں اس کے اندر گئے ہیں, یہ کانٹیکٹ رہا ہے. سو بیسکلی بٹ آپ کے خیال سے اعتزاز احسن کا آپ نے سنا تھا اسٹیٹمنٹ؟ اعتزاز احسن صاحب اسٹیٹمنٹس کو میں زیادہ وزن نہیں دیتا. نہیں دیتے وزن. وجہ وہ نہ اپنی پارٹی کے اندر ایکٹیو ہیں سیاست میں, نہ ملک کی سیاست میں ایکٹیو ہیں, بس بیان دے دیتے ہیں. اوکے, آصف زرداری صاحب نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا ہمیں کانٹیکٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ ملک سنبھالیں, ہم کہہ رہے ہیں ان کو فارغ کریں پھر بات ہوگی. آپ کی کیا رائے ہے اسٹیٹمنٹ کے بارے میں؟ اسٹیٹمنٹ دے دی ہے, ایک پارٹی کے چیئرمین ہیں. بٹ ڈو یو تھنک کہ ان کو کوئی کانٹیکٹ کر رہا ہے؟ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ہوا ہوگا. آپ لوگوں کو کانٹیکٹ ہوا ہے؟ ہمیں تو نہیں. آپ کو کسی نے نہیں کہا کہ مجھے آج تک کسی نے نہیں کہا. میرے پاس اتنی حیثیت نہیں ہے. تو PMLN کو بھی نہیں کہا کسی نے؟ میں نے کم از کم ایسی کوئی نالج نہیں. nobody has contacted you کہ ہمیں, کیونکہ یہ تاثر بہت زیادہ ہے اس وقت کہ شاید آپ لوگوں کو کہا جا رہا ہے, تو آپ نے کلیئر کر دیا کیا کرنے کو کہا جا رہا ہے کہ آپ حکومت سنبھالیں, یہ پھیلائی گئی ہے. نہیں, ملک اس طرح نہیں سنبھالے جاتے, ملک ایک الیکشن کے نتیجے میں سنبھالے جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. سو کسی نے ایسی بات, آج پاکستان کے مسائل کا حل یہ ہے کہ ملک کو فیئر الیکشنز ہوں اور عوام کو اپنی جو چوائس ہے وہ کرنے دی جائے. رائٹ, تو آج یہ بات کافی کلیئر ہو گئی ہے. ویری گریٹفل فار دیٹ کہ آپ نے اس کو. جی میں آپ کو اسٹامپ پیپر پر لکھ کے دے سکتا ہوں. نہیں سر, ڈیل کی بات ہے کیونکہ آپ لوگوں کا تو میں ڈیل تو دور کی بات ہے, کانٹیکٹ کس مقصد کے لیے, اوکے, بات تو یہ ہے نا. رائٹ. سو ناؤ کمنگ ٹو دا نیکسٹ الیکشن, آپ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ وقت سے پہلے الیکشن ہو جائے؟ اب نہ وقت سے پہلے ہوں. جب دیکھیں ملک کے مسائل کا کوئی اور حل ہے نہیں, آپ کے حالات روز بروز خراب ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک. اس کا جب ایسے حالات ہوں تو واحد حل یہی ہوتا ہے کہ الیکشن میں جایا جائے. رائٹ. الیکشن کے 2 راستے ہیں. ایک تو وزیر اعظم صاحب کو خود احساس ہو اسمبلی توڑنے, ان کو تو احساس نہیں ہوگا, وہ تو ٹکٹ بانٹنے میں مصروف ہیں. لیکن دوسرا حل یہ ہے کہ عدم اعتماد ہو. عدم اعتماد, جس ملک کا نظام ہی آئین کے مطابق نہ ہو وہاں ایک آئینی عدم اعتماد ممکن نہیں ہوتا. تو آج ضرورت یہ ہے کہ وقت بتائے گا کہ کیا اسٹیبلشمنٹ ہاتھ اٹھاتی ہے اس حکومت سے یا نہیں. ہاتھ اٹھا دیا تو عدم اعتماد اسی دن ہو جائے گا. سو اس وقت تک ہاتھ ہے حکومت؟ مجھے نہیں پتا, یہ تو وقت بتائیں گے نا, حالات بتائیں گے, نظر آ جائے گا. چیزیں ڈھکی چھپی نہیں رہتی. کین یو گیو کریڈٹ ٹو PTI کہ انہوں نے الیکشن مان لیا؟ آپ لوگ جب ہارتے ہیں تو آپ نہیں مانتے؟ ہم ہمیشہ مانتے ہیں. مثلا الیکشن کو مانے یا نہ مانے, جب آپ ہار گئے تو آپ ہار گئے, لیکن جب الیکشن چوری ہوتا ہے وہ بھی نظر آتا ہے. یہاں تو وہ اقتدار میں تھے نا, کوئی ان کے پاس عذر نہیں تھا, تو دھاندلی بھی خوب. یہ پہلا الیکشن ہے کہ الیکشن کے دن سے پہلے بھی دھاندلی شروع ہو گئی تھی. ٹھیک. تاکہ پولیس اسٹیشن پہ قبضے ہو رہے تھے, وہ وہاں ٹھپے لگا رہے تھے ان پر ووٹوں پر, اور بڑے بڑے اسپیکر اور وزیر جو ہیں وہ پیسے بانٹ رہے تھے. اس کے باوجود بھی عوام جب دیکھ لیں کہ آپ ناکام ہیں, آپ ان کے مسائل حل نہیں کر رہے, آپ مہنگائی کے ذمہ دار ہیں, اور آج ہر شخص پر یہ یہاں ہے کہ یہ غیر نمائندہ حکومت ہے جو الیکشن چوری کر کے لائی گئی. تو اب وقت کی ضرورت ہے, ملک کی ضرورت ہے کہ ایک عوام کی رائے کی طرف پھر جایا جائے. Right. We will take a break and we will break. And welcome back. نیب کے موجودہ چیئرمین جسٹس جاوید اقبال صدارتی آرڈیننس کے تحت توسیع کے ذریعے کام کر رہے ہیں, جبکہ حکومت نئے چیئرمین نیب کی تعیناتی کے لیے مشاورتی عمل کا آغاز کر چکی ہے. دوسری جانب اپوزیشن چیئرمین نیب اور نیب کی بطور ادارہ کارکردگی کو بار بار نشانہ بناتی رہی ہے. کل دوبارہ شاید خاکان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مگر انہوں نے پھر کہا کہ چیئرمین نیب کو تنقید بھی کی, اور چیئرمین نیب بتائیں, عباسی صاحب نے کہا کہ آج تک کتنے سیاستدانوں سے ریکوری ہوئی ہے, حکومت کو 3.5 سال ہو گئے, ہمت ہے تو اب کرپشن کی کیس بھیجے, حکومت چاہتی ہے کہ ڈیلی ویجز پر یہی نیب کے چیئرمین رہیں. عباسی صاحب بار بار تنقید کرتے ہیں آپ چیئرمین نیب. میں حقائق بیان کرتا ہوں. رائٹ. 21 سال نیب کو ہو گئے, بنا سیاستدانوں کو دبانے کے لیے تھا اور ان کے سو کالڈ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے. ٹھیک.
تو چیئرمین صاحب یہ بتا دیں، ان کا دعویٰ ہے میں نے 539 ارب روپیہ برآمد کیا ہے 4 سال میں. یہ اس چیئرمین نیب کا دعویٰ ہے. جو فائنانس منسٹری ہے انہوں نے کہا جی ہمیں صرف 1.6 ارب موصول ہوا ہے. تو جو 537.4 ارب چیئرمین نیب صاحب کے پاس ہے وہ بتا دیں کہاں رکھا ہوا ہے، اور یہ بتا دیں کہ کتنے سیاستدانوں کو انہوں نے کنویٹ کرایا ہے، ان کے نام بتا دیں، اور کتنی ریکوری ہوئی ہے سیاستدانوں سے، اور کتنی پریس کانفرنسیں انہوں نے کی ہیں سیاستدانوں کو بدنام کرنے کے لیے. یہ میرا سوال ہے اور یہ سوال اٹھے گا پاکستان میں. سو آپ کا اعتراض 21 سال کی اوپر کارکردگی پر ہے یا خاص طور پہ چیئرمین نیب کی؟ 21 سال تو چلے، باقی تو بعد میں دیکھ لیں گے نا، پہلے یہ 4 سال بتا دیں. ٹھیک ہے. سو دیز آر سم کوشچنز. اس کے علاوہ بھی آپ نے کچھ کوشچنز ریز کیے، بٹ چیئرمین نیب نے یہ بات کی کہ میں آپ کو اوپن چیلنج کرتا ہوں، بتائیں کون سا کیس میرے پاس آیا اور میں نے اس پہ ایکشن نہیں لیا. نہیں آیا ہے، نہیں آیا نا. 539 ارب میں تو نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ان کا کام ہے سیاستدانوں کا احتساب کرنا. ٹھیک ہے، کس سے کیا احتساب کیا ہے. سو کیا آپ کے خیال سے ہونا چاہیے اب نیب کو بند کر دیں، چیئرمین نیب کو ٹرائی کریں، کیا کریں؟ نیب کو ختم کر دیں، ملک چلے گا. نیب کو ختم کر دیں؟ جی ختم کر دیں، مہربانی کر دیں اس ملک پہ. اینی آلٹرنیٹ؟ آلٹرنیٹ موجود ہے، FIA ہے، ٹیکس کے لاز ہیں. رائٹ. آپ نے کرپشن پکڑنی ہے، ٹیکس کے لاز ہیں. اوکے. نیب تو میں کہہ رہا ہوں نا، بتا دیں کتنے کرپٹ سیاستدان پکڑے انہوں نے، ان کے نام بتا دیں. سو الٹیمیٹلی آپ کو لگتا ہے کہ فیوچر میں نیب کا کردار نہیں ہوگا؟ نیب کا کردار ختم ہو گیا. نیب اس چیئرمین نے جو رہی صحیح کسر تھی نیب کی وہ بھی ختم کر دی. آپ نے یہ بھی کہا کہ ڈیلی ویجز پہ یہی نیب کا چیئرمین رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ جی ڈیلی ویجز پہ ہیں؟ بٹ دس از واٹ دا گورنمنٹ وانٹس. جی گورنمنٹ تو یہی چاہتی ہے. وہ تو آپ سے مشاورت کی کوشش کر رہے ہیں. مشاورت شروع ہوتی ہے جب 6 اکتوبر کو ریٹائر ہو رہے تھے، سب کو پتا تھا، قانون کہتا ہے جی آپ کو مشاورتی عمل شروع کرنا چاہیے تھا. ٹھیک. وہ نہیں ہوا. آج تک حکومت نے کچھ نہیں کیا. خط اب لکھا ہے صدر صاحب نے رائٹ کہ مجھے نام بھیج دیں، ہم نام بھیج دیں گے ان کو. مشاورت آپس میں کر رہی ہے اپوزیشن، کل پرسوں نام چلے جائیں گے. اب اس کے بعد حکومت نام دیتی ہے نہیں دیتی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. اگر وہ نام نہیں دیں گے تو ڈیلی بیس پہ کام چلتا رہے گا. سو ایسا کیا آپ کے خیال سے، آپ کو تو ان کی کارکردگی بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی، کیا اتنی زبردست کارکردگی فرام گورنمنٹس پرسپیکٹو ہے جو آپ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ گورنمنٹ کی ساری چوری چھپائی ہوئی ہے. گورنمنٹ کی چوری؟ جی ساری چوری. رائٹ. مثلاً چینی. واٹ شوڈ دے ڈو؟ چینی کی تفتیش کریں نا، تفتیش تو شروع کریں. اوکے. جو حکومتی وزراء کے کیس ہیں وہ سب دبے ہوئے ہیں. جو سکینڈل پہ سکینڈل آ رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. براڈ شیٹ جو نیب کا اپنا سکینڈل ہے، براڈ شیٹ کا اس کا ابھی تک پتہ نہیں ہے. سو عباس صاحب you actually make a request here کیونکہ وہ بار بار کہتے ہیں جناب چیئرمین، آپ ان سے کہیں یہ میری ریکویسٹ ہے فرام پرائم منسٹر. کیا چیئرمین صاحب اندھے اور بہرے ہیں؟ Why don't you make a written request? میں ایک ایسے آدمی کو، ایسے ادارے کو کوئی ریکویسٹ نہیں کرنا چاہتا. Let's check it out. سر چیک کو چھوڑے نا. دیکھیں میں ان لوگوں کے بارے میں باتیں جانتا ہوں، میں ان کے حقائق جانتا ہوں. ان کو رہنے دیں. اگر ان کو نظر نہیں آ رہا یہ اس ملک میں 53 روپے کی چینی 150 تک گئی ہے، چیئرمین نیب بندہ ہے، اس کو یہ نظر آتا ہے کہ شاید عباسی گاڑی میں بیٹھ کے گھر سے دفتر جاتا تھا. یہ تفتیش ہوئی ہے میرے خلاف. تو آپ ہم پہ کر لیں یار، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن آپ کو نظر نہیں آتا ملک میں کیا ہو رہا ہے. آپ کو نظر نہیں آتا کہ آج LNG کے اندر کیا ہوا ہے. آپ کو نظر نہیں آتا کہ آج تیل کے اندر کیا ہوا ہے. سو آپ کو لگتا ہے کہ چیئرمین نیب کا کوئی پرسنل ایشو ہے آپ سے؟ پرسنل ایشو نہیں ہے، مجھ سے کوئی پرسنل ایشو نہیں ہے، میں جانتا بھی نہیں ہوں. ان کو دیکھیں وہ حکومت کے تابع ہیں، حکومت کی چوری چھپانا ان کا کام ہے. اور میں تو کہتا ہوں نہ ہی حکومت کی چوری کی طرف جائیں کیونکہ وہ کلین چٹ دے کے چلے جائیں گے کہ جی یہ سب ٹھیک ہے. سو اس لیے آپ کمپلین نہیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ چیلنج کریں کہ آپ ریٹن کمپلین کریں. سر ہم لیں گے. میں ان کو بتا رہا ہوں ریٹن کمپلینٹ میں کسی کو نہیں کرتا. انہوں نے میرے خلاف ریٹن کمپلینٹ آئی تھی. نہیں میں پوچھ رہا ہوں 21 تفتیشیں ہوئی ہیں، ریٹن کمپلینٹ دکھائیں نا. چلیے ہم یہ کوشچن ہے بالکل ریٹن کمپلینٹ دکھا دیں. کون سی ریٹن کمپلینٹ آئی تھی؟ سو دیش آپ کے خیال سے از خود نوٹس لینا چاہیے. از خود ان کا کام ہے، از خود نوٹس لینا. رائٹ. سو از خود چوری چینی وہ نہیں خریدتے. رائٹ. دوائیوں کے سکینڈل کا نہیں پتا ہے. اوکے. بجلی کے سکینڈل کا نہیں پتا ہے. نیپرا رپورٹ میں رپورٹ دے رہا ہے یہ وزیر 60 ارب کا نقصان کر گیا ہے، یہ وزیر 40 ارب کھا گیا ہے.
گندم کہاں پہنچ گئی ہے, پنجاب میں کیا ہو رہا ہے, وفاق میں کیا ہو رہا ہے. وزیر منہ کھولے, ہر کابینہ کا وزیر منہ کھولے پیسے مانگتا ہے. یہ باتیں ڈھکی چھپی تو نہیں ہوتی. بٹ سر جس وقت پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, مجھے یاد ہے خواجہ آصف چلے گئے کورٹ میں لے کر کمپلینٹ, اس کے علاوہ پی ایم ایل این بڑی ایکٹیو تھی, ایون میمو گیٹ پر نواز شریف صاحب چلے گئے تھے. آپ اس حکومت کے خلاف کیوں نہیں کچھ کرتے وہاں کچھ انصاف کی توقع تھی نا, یہاں تو ڈیلی بیس پہ چیئرمین رکھا ہوا ہے. سو یو تھنک کہ نہ نیب سے نہ کورٹ سے یہ کہیں آج نہیں کل ہو جائے گا, ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے. آپ کریں گے یہ, بالکل کریں گے, کیوں نہیں کریں گے. یو ویٹنگ فار دا ٹائم. جی ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے, ہم نے تو ملک کے مسائل حل کرنے ہیں, لیکن ان لوگوں کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ جو آج الزامات لگاتے ہیں ان کے حقائق بھی عوام کے سامنے آ جائیں گے. سو لیٹس سے کہ دیٹ ٹائم از دیئر, آپ نے کہا ایک وقت آئے گا. کون سے 3 کیسز ہیں جو آپ چاہیں گے کہ یا لے کے جائیں گے یا آپ کو لگے گا کہ یہ ہونے چاہیے تھے اس گورنمنٹ کے خلاف؟ 3 نہیں, 300 کے قریب ہوں گے. 3 بتا دیں. جی, چینی کا سب سے بڑا اسکینڈل, سب سے پہلے چینی کا, دوسرا گندم کے اسکینڈل ہے, ٹھیک ہے, دوائیوں کا اسکینڈل ہے, اوکے, یہ 3 آپ کی ٹاپ ایل این جی کا اسکینڈل ہے, رائٹ, تیل کے اسکینڈل ہیں. آج تیل کے شپ کراچی میں لائنیں لگی آئی ہوئی ہیں اور ریفائنری بند ہو گئی ہیں کیونکہ ان کے پاس تیل کے ذخائر زیادہ ہیں, فرنس آئل کے. ملک میں جو سستی ترین بجلی بناتے ہیں وہ بند ہیں اور تیل سے بجلی بن رہی ہے. کون سے منسٹرز آپ کے خیال سے کوسچن ہونے چاہیے؟ میں کسی کا نام نہیں لیتا, وہ میں کسی کے نام نہیں لیتا, میری عادت نہیں ہے. میں سب کو جانتا ہوں, آپ کو پتا ہے. میں آج سے نہیں بڑے عرصے. نمبر بتا دیں کتنے ہوں گے. میں چھوڑے ان کو جی, سارے ہی. اس کابینہ میں کوئی ہی شاید آپ کو کلین آدمی ملے. چلے کتنے کلین ہوں گے یہ بتا دیں. میں کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. You're not sure کہ وہ clean ہے, but you're sure کہ وہ میجر منسٹریز ہیں ان کے اندر کرپشن ہے اس وقت ہے, but you will not take it. ای سی سی کے کرپٹ فیصلے ہیں, کابینہ کے کرپٹ فیصلے موجود ہیں. Right. So let's come to PDM now. PDM کا احتجاج کا پلان تو آپ کا ہے, but government is very confident کہ ہم 3 مہینے میں مہنگائی ٹھیک کر دیں گے اور آپ اللہ کرے. میں دعا کر سکتا ہوں, اللہ کرے ٹھیک ہو جائے. But is it a possibility? نہیں, وہ کہہ رہے ہیں, انہیں بہت ساری باتیں کرتے ہیں, یہ بھی کہہ رہے ہوں گے. اللہ کرے, میں تو دعا کر سکتا ہوں جی اس ملک کے عوام کو مہنگائی سے جان چھٹکارا مل جائے. لیکن بجلی تو ڈیفینیٹلی مہنگی ہو رہی ہے, رائٹ, گیس بھی مہنگی ہو رہی ہے. ملک کے اندر گندم بھی اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی, فوڈ انفلیشن بھی بڑھ رہی ہے اور ویسے بھی سی پی آئی بھی بڑھ رہا ہے. کوئی کمی ہوتی نظر نہیں آتی. روپیہ گرتا جا رہا ہے, جب بھی روپیہ گرتا ہے ملک میں انفلیشن ہوتی ہے. پالیسی ریٹ آپ نے بڑھا دیا ہے, اس کے بھی ایفیکٹس آئیں گے, اس لیے معاملات ڈیفیکلٹ ہیں. بٹ مارچ ابھی دور ہے, کیا ہوگا مارچ میں آپ کے احتجاج؟ مارچ میں تو ایک اظہار ہوتا ہے نا, حکومت کے ناکامی کا اظہار ہے, عوام سے یکجہتی کا اظہار ہے, اور وہ پبلک موبلائزیشن کا حصہ ہوتا ہے. ٹھیک. جی. When do you see the next election? الیکشنز پارلیمانی نظام ہے, میں اسی لیے ہمیشہ کہتا ہوں کہ ودن 90 days کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں, اور یا اگر حکومت ٹرم پوری کرتی ہے تو اکتوبر 2023 میں ہوں گے. رائٹ. سو اگین اے کوشچن جو کہ ان آج کل کے معاملات سے نہیں, اس کا تعلق ایک لانگ رننگ کوشچن میرا ہر ایک سے ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے, ہم نے دیکھا برطانیہ میں کس طرح الیکشن ہوتے ہیں, دیگر جگہ ہوتے ہیں, ہم ایسپائر کر سکتے ہیں. کیوں نہیں آپ کی پارٹی میں شریف نام کے علاوہ کوئی کینڈیڈیٹ ہو یا لیڈر ہو, کیوں نہیں پی ٹی آئی میں عمران خان کے علاوہ کوئی پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ ہو, کیوں؟ پی ٹی آئی میں تو کبھی عمران خان کے علاوہ نہیں ہوگا. پی ایم ایل این میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. Are you a candidate for prime minister? میں پرائم منسٹر رہ چکا ہوں. آپ رہ چکے ہیں, وہ تو مجبوری کے حالات میں آپ رہ گئے تھے. کل بھی کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے. پرائم منسٹر سر ڈیو ریسپیکٹ جو کہتے تھے میں وہی کروں گا جو مجھے میرے لیڈر کہیں گے. You are not an independent prime minister. میری پارٹی جو کہے گی وہی کروں گا. I'm talking about an independent. میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے, میرا لیڈر نواز شریف ہے. نواز شریف کو غلط نکالا گیا, میں نے کہا آج بھی میرا پرائم منسٹر نواز شریف ہے. لیکن میرا کوشچن اس سے نہیں تعلق, آپ بھول جائیں نواز شریف صاحب ہو, کوئی بھی ہو, کوئی بھی پارٹی ہو, آپ کی ڈائنیسٹک رول کی تھرو ہی کیوں چلتی ہے؟ ڈائنیسٹک رول یہ نہیں ہے جس کو عوام پسند کریں گے, عوام جس کو چاہیں گے. کوئی ڈائنیسٹک رول نہیں ہو سکتا. یہاں بہت سی ڈائنیسٹیز آئی ہیں, نہیں چلیں. یہاں پر جو عوام کی امیجینیشن کو کیپچر کرتا ہے, جس کو اپنے مسائل کا حل سمجھتے ہیں, جس کے اندر پارٹی میں مقبولیت ہوتی ہے, وہی پرائم منسٹر بنتا ہے. اینڈ یو تھنک کہ اگر اپنی پاپولیرٹی کی وجہ سے آپ کو ڈکٹیٹوریل رول مل جائے تو یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے؟ ڈکٹیٹوریل رول جمہوریت میں ممکن نہیں ہوتا. ڈکٹیٹوریل رول یہ ہے جو عمران خان صاحب کا ہے.
Wasi Saab, thank you so much for giving us time. Former Prime Minister spoke on a lot of issues. Do give me your feedback. Break लेते हैं, उसके बाद we will be right back. And welcome back. तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात का नतीजा देखकर परेशान है और लग रहा है कि तहरीक इंसाफ को अब महंगाई की वजह से खैबर पख्तूनख्वा हाथ से निकलता दिखाई दे रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान को तलब किया, जो कि अब यहाँ पर मौजूद हैं, ताकि बल्दियाती इंतखाबात के आइंदा मरहले के लिए बेहतर हिकमत अमली बनाई जाए। दूसरी जानिब वज़ीर आला महमूद खान को की हिदायत पर बल्दियाती इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की शिकस्त की वजूहात पर रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसमें इस रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई की शिकस्त की बुनियादी वजह महंगाई के अलावा बड़े अंदरूनी इख्तलाफात थे। बाज़ अरकान असेंबली की जानिब से तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवारों को सपोर्ट ही नहीं किया गया। रिपोर्ट की बुनियाद पर मुखालिफ उम्मीदवारों को सपोर्ट करने पर 2 अरकान कौमी असेंबली और 4 अरकान सूबाई असेंबली के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान वज़ीर आज़म इमरान खान को रिपोर्ट पेश करेंगे और इस हवाले से और भी बहुत सारी बातचीत होगी। हमारे साथ सदाकत अली अब्बासी साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अब्बासी साहब, क्या कोई स्ट्रिक्ट एक्शन होने जा रहे हैं आइंदा आने वाले दिनों में? फरिया, बहुत शुक्रिया। 2-3 बातें हैं। एक तो इलेक्शन का रिज़ल्ट हमारे लिए पार्टी के अंदर जो है वो ज़ाहिर है हमारी एक्सपेक्टेशन से नीचे है और इस पे बिल्कुल हमने इंतज़ामी और जो वहाँ पे तंजीमी मामलात रही है, टिकट के मामलात, उन पे बिल्कुल पार्टी अपना सख्त एक्शन भी करेगी। लेकिन दूसरी बात अगर इसको उस एंगल से देखा जाए तो पाकिस्तान की तारीख़ में शायद ये पहला इलेक्शन है जो लोगों को एम्पावर करने के लिए बनाया गया, जिसमें लोगों को डायरेक्ट वोट करके अपने तहसीलों के और ज़िलों के जो मेयर्स हैं वो बनाने का इख्तियार दिया गया और जो बड़े बाख्तियार होंगे, जिनके पास इंतज़ामी, जिनके पास माली और सियासी इख्तियारात होंगे, वो सारा इसकी अच्छी आउटकम है। और पीटीआई जितना एक्सपेक्टेशन थी उतना जीत नहीं सकी, कम सीटें लिए, लेकिन इसके बावजूद जो है वो पीटीआई खास एरिए लेकिन बहरहाल सियासी जमातें इलेक्शन जीतने के लिए ही, ये सबसे अहम चीज़ तो यही होती है उनके लिए, और उसकी वजूहात जानेंगे तो नेक्स्ट इलेक्शन की तरफ जाएंगे। हम ये देख रहे हैं कि केपीके के अपने वज़रा या उनके अपने लीडर्स तो महंगाई की बात कर रहे हैं। इतलात आई कि इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर के पास वो ये इतला पहुँचाते रहे हैं, मगर वफाकी सतह पर इस बात का इदराक क्यों नहीं किया जा रहा कि बहरहाल महंगाई एक अहम फैक्टर है? नहीं, मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ कि महंगाई इज़ नॉट दी ओनली फैक्टर। हाँ, ये एक अहम फैक्टर है। अगर महंगाई ही फैक्टर होता तो जिन 17 तहसीलों में हम जीते हैं वहाँ भी तो महंगाई थी ना। इसका मतलब है इस महंगाई के बावजूद वहाँ कोई फ़र्क था ना, हिकमत अमली का फ़र्क था, या उन लोगों की सोच में कोई फ़र्क था, या उनको पार्टी का पैगाम अच्छा गया। वरना अगर अवामी रद्द अमल होता फिर तो पीटीआई को 1 सीट भी ना मिलती, मुस्लिम लीग नून की तरह 2 सीटें मिलती या पीपल्स पार्टी की तरह 1 सीट मिलती। तो पीटीआई स्टिल पॉपुलर। हाँ, हमारे जहाँ 4-4 उम्मीदवार खड़े हो गए, 3-3 खड़े हो गए, हमारा वोट तकसीम हुआ और वो तकसीम होने की वजह से भी था। और महंगाई इन जनरल एक मसला है, लेकिन मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ कि महंगाई सिर्फ अकलौता मसला है जिसकी वजह से इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे हैं। लोग समझते भी हैं कि महंगाई है, लोग समझते हैं कि महंगाई में इस हुकूमत का कोई कसूर नहीं है। कहीं जो मैंने पहला सवाल किया था कि ठीक है, इफ इट्स ओनली वन ऑफ द फैक्टर्स, एंड प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि मेन फैक्टर टिकटों की गलत तकसीम है, आपके अपने वज़रा इस हवाले से बात कर रहे हैं। कल आपके एक अहम मेंबर ने कहा कि कोई हमारा टिकट लेने कोई तैयार नहीं था। सो ये इन तमाम बातों पर क्या अब आप एक्शन लेंगे? नहीं, देखें, जिस मेंबर ने ये कहा है उस मेंबर के इससे पहले भी आपने कुछ बातें सुनी है। मैं तो उनको ज़ाती तौर पे जानता हूँ, हमारे दोस्त हैं। उनकी वजह बिल्कुल ना बल्दियाती इलेक्शन है, ना उनकी वजह महंगाई है। उनकी वजह उनके अपने मामलात हैं जो पार्टी से वो किसी वजह से नाराज़ हैं और वो उसका इजहार करते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर उन पर भी ये कुछ लोगों ने बात की है कि उन्होंने पार्टी को सपोर्ट नहीं किया, वो तमाम लोग जिन्होंने हुकूमत में होकर पार्टी में सपोर्ट नहीं किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी भी चाहिए और होगी भी। और मेरा ख्याल है केपीके में हमारी पार्टी प्राइम मिनिस्टर की सीएम से मुलाकात हुई आज 2 घंटे की, उसमें मेन स्ट्रेस यही था कि पार्टी को मुनज़्ज़म किया जाए। तो वो मुनज़्ज़म कैसे होगी? स्ट्रिक्ट एक्शन से होगी या रिक्वेस्ट करने से होगी?
نہیں دیکھیں یہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اسٹرکٹ ایکشن بھی لیتی ہے بعض جگہ پہ، اور بعض جگہ پہ ظاہر ہے ان کو وارن بھی کیا جاتا ہے، سچویشن کے مطابق ہوتا ہے۔ ہماری کے پی کے اندر جو صوبائی پوزیشن ہے بہت مضبوط ہے، 2 4 6 ایم پی ایز کو اگر سزا کے طور پہ ان کو کیا بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو قومی جو نیشنل لیول پہ ہمارے ہاں اتنی پولیٹیکل اسٹرینتھ نہیں ہے کہ لوگوں کو ابھی فوری طور پہ سزا دے کے تو ایک چھوٹی چوری روکنے کے لیے بڑے چوروں کو موقع دے دیا جائے، یہ بھی عقل مندی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اس چیز کا ابھی اگلے آنے والے الیکشن میں سیاست میں بہت موقع ہوتے ہیں لوگوں کو جواب دینے کے، جن لوگوں نے بھی غلط کیا ہے، پارٹی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، ان کو مناسب موقع پہ جواب ملے گا اپنے انداز میں۔ ایک بلومبرگ کا سروے آیا ہے جو کہہ رہا ہے، جن کا کوشچن یہ تھا کہ آئندہ الیکشن میں کون سی جماعت کامیاب ہوگی، 46% پاکستانی عوام نے مسلم لیگ نون کے حق میں ووٹ دیا، 31% پاکستانیوں نے تحریک انصاف کے حق میں ووٹ دیا، 19% افراد نے مخلوط حکومت بننے کا امکان ظاہر کیا۔ آپ کے کامنٹس اس سروے پر؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ سروے کا سیمپل کہاں سے لیا گیا۔ اگر آپ آج دیکھیں تو اگر 19 سیٹیں لی ہیں جے یو آئی نے کے پی کے میں اور 17 پی ٹی آئی نے لی ہیں، مسلم لیگ سے نون تو نظر ہی نہیں آ رہی، پیپلز پارٹی کو نظر نہیں آ رہی، یہ تو ریجنل جماعتیں ہوں گی، علاقائی جماعتیں ہوں گی، ایک تعصب کی بنیاد پہ سیاست کرنے والی ہوگی۔ جے یو آئی جو ہے جو بہت آپ کو پرومیننٹ نظر آ رہی ہے، کیا یہ اٹک کے باہر اس طرف آتے ہوئے یہ کوئی اٹک کے پار کوئی اس کی کوئی اسٹرینتھ ہے؟ کیا اسلام آباد میں، پنڈی میں، گجرات میں، جہلم میں، سرگودا میں، خوشاب میں، میاں والی بکر میں ان کی کوئی جگہ ہے؟ نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں ہمارا مقابلہ جو ہے، پی ٹی آئی از دی اونلی پارٹی جس کی 5 جگہوں اکائیوں پہ ہماری حکومت ہے اور 6ٹھی میں ہم اپوزیشن میں، تو پی ٹی آئی کا مقابلہ کسی سے بھی نہیں ہے۔ یہ ساری اپنی اپنی پاکٹس میں ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن ایز فار ایز جنرل الیکشن کنسرن لوگ قومی سوچ پہ ووٹ دیں گے۔ عمران خان اس وقت گراؤنڈ میں ہوں گے، اپنی پاکٹس میں ایگزسٹ بھی کرتے ہیں، کلسٹر میں آپ میجورٹی میں ووٹ بھی لے لیتے ہیں، لیکن اصل چیز تو جیتنا ہے۔ آپ اپنے حلقے کا ہی بتا دیں، پنجاب میں بار بار عظمہ بخاری صاحبہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ کروائے بلدیاتی انتخابات، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا ہوگا پنجاب کے بلدیاتی انتخابات؟ دیکھیں عظمہ بخاری صاحبہ کا بڑا آسان طریقہ ہے، اگر الیکشن وہ کوئی سیٹیں نکل آئیں تو ہم ہار گئے، اور اگر وہ ہار گئے تو دھاندلی ہوگی، ان کا تو نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی، ان کا کیا ہے، وہ تو ان کی کوئی بات کا کوئی وزن ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو بڑا وثوق سے بڑا چیلنج سے کہتا ہوں کہ ابھی جب گراؤنڈ پہلے تو مجھے بتائیں نا، عظمہ بخاری صاحبہ اگر قومی پارٹی ہے تو ان کو کے پی کے میں کتنا ووٹ پڑا ہے؟ اگر ان کی 2 یا 3 سیٹیں ہیں تو ان کو تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے، ان کو تو ٹی وی پہ ہی نہیں آنا چاہیے۔ پنجاب میں آئے، مقابلہ پنجاب میں کریں گے ہم آپ، تو میری بات سچ ثابت ہوگی نا کہ پاکستان کی پارٹی ہے پی ٹی آئی، سندھ کی پارٹی ہے پیپلز پارٹی، پنجاب میں پنجابی جاگ والوں کی پارٹی ہے، اور کے پی کے اے این پی میں اور اس میں جے یو آئی کی پارٹی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ہی پارٹی ہے نا، قومی پارٹی، بات ختم ہوگی۔ جب عمران خان نکلیں گے، تحریک لیڈ کریں گے تو یہ سارے نظر ہی نہیں آئیں گے۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے کانفیڈنٹ۔ آپ نے پھر ابھی کہا، آپ کو یاد ہوگا پچھلے پروگرام میں آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں چلوں گا آپ کے ساتھ اپنے حلقے میں۔ ابھی مریم نواز نے ریسنٹلی کہا ہے کہ ہیلمٹ پہن کے جانا پڑے گا آپ لوگوں کو، یہ وعدے پہ قائم ہے؟ آپ کے حلقے میں چلتے ہیں، پوچھتے ہیں مہنگائی ایشو ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا نہیں، آپ ایسا نہیں پوچھیں گے کہ مہنگائی بالکل ایشو ہے۔ میرے ساتھ آپ حلقے میں چلیں گے، آپ پوچھیں گے کہ آپ پی ٹی آئی کی حکومت سے اور اس نمائندے سے مطمئن ہیں، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جیتنے کے لیے آپ کو 30% ووٹ چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ 3-4 پارٹیاں ہوتی ہیں، لیکن میں چیلنج کرتا ہوں کہ 70 سے 80% لوگ کہیں گے اس نمائندے سے ہم خوش بھی ہیں اور اس پارٹی سے خوش بھی ہیں، جس پارٹی نے حلقے میں ایک یونیورسٹی بنا دی، جس پارٹی نے حلقے میں بڑی روڈیں بنا دی۔ چلیں پھر لیٹس ڈو دس۔ آپ اس طرح کریں، آپ جس بھی ان کے نمائندوں کو میرے ساتھ چلیں، لے کے چلیں، اور اپنی میرے حلقے کی اپنی کوئی لوکیشن سیٹ کریں، اور میں بالکل چیلنج قبول کرتا ہوں کہ میرے لوگ آپ کو بتائیں گے کہ شاہد خان عباسی صاحب کے اور میرے مقابلے میں وہ کس کے ساتھ ہیں۔ تو میں آپ کے شو میں آج چیلنج کر رہا ہوں کہ 70% سے زیادہ لوگ کہیں گے کہ وہ اس ایم این اے اور اس پارٹی سے خوش ہیں۔ ایک اور چیلنج بتا دیں کہ عثمان بزدار صاحب کی لیڈرشپ کے تحت اب جو الیکشنز ہونے ہیں، بلدیاتی انتخابات ہونے ہیں،